नाज़रीन, गजा में जंग बंदी के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं और अब ये जंग एक फैसला कुन मार्के की हैसियत हासिल कर चुकी है। लेकिन अमेरिका के लिए भी अब इसराइल के साथ इस तरह खड़ा होना मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में सामने आ गई हैं और इसके साथ साथ फ्रांस ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है इसराइल के ख़िलाफ़ और शदीद मज़म्मत की है। ये क्या मामला है? और इसके साथ साथ आज एंटनी ब्लिंकन अरबों के साथ जॉर्डन में एक बड़ी मुलाकात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें तय होना है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले गजा में ढाए जाने वाले मसालिम के हवाले से आपको आगाह करते हैं। वो तफसीलात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सकी। सबसे पहले अल शिफा हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक जो है बमबारी की गई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। पहली बार जो है अल शिफा को डायरेक्टली अटैक किया गया। इससे पहले उसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन कल पहली बार जो है उसको डायरेक्टली अटैक किया गया। अल शिफा की जो एंट्रेंस है वहां पर स्ट्राइक की गई। दरअसल एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया बिल्कुल शिफा हॉस्पिटल के बाहर और इस वक्त अल शिफा में 60 से 80 हज़ार फ़लस्तीनी जो हैं वो पनाह गुज़ीन है और अगर आप तस्वीर और वीडियोस देखें तो आपको एक बाज़ार की सी हैसियत वहाँ पर लगती है, क्योंकि वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ 60 से 80 हज़ार लोगों ने कैंप लगाए हों। वो कितना क्राउडेड एरिया होगा। तो वहाँ पर वो एम्बुलेंस जहाँ से मरीज़ को निकाल कर अंदर लेकर जा रहे थे, वहाँ पर उस एम्बुलेंस को अटैक किया गया और उसके नतीजे में 15 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और 54 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये अभी तक इतलात हैं और इससे भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का खदशा मौजूद है। इंतहाई ये खौफनाक हमला था और जो वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ से आई हैं उसने हिला के रख दिया है और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसको शदीद कंडेम किया और कहा है कि ये बहुत ही हॉरिफिक है इस तरह के हमलों को देखना और डायरेक्टली जो है वो सिविलियंस को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। फिर वहाँ की एक जर्नलिस्ट हैं, उनको ट्वीट देखिए जिसमें वो कहती हैं कि मैं 2 मिनट पहले वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर यह अटैक किया गया और थोड़ी देर पहले वहाँ से मूव होकर थोड़ा सा यानी 300 मीटर के फासले पर वो चली गई थी और वो शदीद दुख का इजहार कर रही थी कि ये सारी चीज़ें, ये बम धमाका, वहाँ पर पड़ी लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी और अगर 2 मिनट पहले मैं वहाँ से मूव ना करती तो उस धमाके में मेरी भी जान जा सकती थी। फिर आप ये हेडलाइन देखिए जो गजा की सूरत हाल को बयान कर रही है और फैसला कुन जंग के हवाले से है कि नेल इन द कफन, कि अब ये ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ हैं। ये जो बमबारी वहाँ पर हो रही है या जो स्ट्राइक किया जा रहा है, जिस तरह से सिविलियंस को, हॉस्पिटल्स को, मसाजिद को और स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है, अब ये बिल्कुल गजा के लोगों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अब ये मार्का शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो अल नसर हॉस्पिटल है जो कि सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसकी एंट्रेंस पर भी हमला किया गया। दरअसल कल से हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें सराउंडिंग में अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन कल से डायरेक्टली अटैक जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और ये जो अल नसर में हमला किया गया उसके एंट्रेंस पर, उस पर भी दर्जनों शहादतों की इतलात है और वो असली नंबर जो है वो अभी आना बाकी हैं। फिर जो कल से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है वो स्कूल्स का है। अब स्कूल्स जो हैं वो डायरेक्टली अटैक किए जा रहे हैं। फारखोरा स्कूल जो कि यूनाइटेड नेशन के ज़ेर एहतमाम है, जहां पर हज़ारों लोग पनाह गज़ीन हैं, वहां पर अटैक किया गया जिसमें 12 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और ये यूनाइटेड नेशन के ज़ेर एहतमाम है। तो इसराइल ये कहना चाह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन जिन स्कूल्स को चला रहा है वहां पर भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। फिर इसके अलावा एक और स्कूल को अटैक किया गया और उसमें 20 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। अच्छा, ये करते क्या है कि ये अटैक करते हैं और फिर उधर से ट्वीट डाल देते हैं कि जनाब वहां पर उस स्कूल में, उस एम्बुलेंस में, उस मस्जिद में, उस हॉस्पिटल में जी फलां दहशतगर्द छुपा हुआ था, हमने उसको अटैक किया। दरअसल हकीकत यह है कि मुकम्मल तौर पर जो सिविलियंस हैं और उसमें मैक्सिमम जो तादाद बच्चों और औरतों की है उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर कल से जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है वो ये है कि जो सोलर पैनल और वाटर टैंक्स हैं उनको डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। ये जो अल शिफा हॉस्पिटल है या अल नसर हॉस्पिटल है, इनकी छत पर जो सोलर पैनल लगे हुए थे उनको डायरेक्टली अटैक किया गया है और उसका मकसद सिर्फ क्या है
کہ جو بجلی ان کو مل رہی ہے، یعنی ویسے تو فیول ختم ہو چکا ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، تو جو سولر پینل کے ذریعے بجلی مل رہی ہے اس کو بھی منقطع کیا جائے، تو ان کے سولر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ الشفا کی سراؤنڈنگ میں جو ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں جہاں پر سولر لگے ہوئے ہیں، سولر پینل، ان کو بھی اٹیک کیا اور ان کے سولر پینل بھی اڑا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو واٹر ٹینکس ہیں جو پبلک کے لیے جہاں پر پانی اس وقت دستیاب ہے، ان واٹر ٹینکس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بھی لوگوں کو نہ مل سکے۔ ویسے بہت زیادہ قلت ہے، لیکن جہاں جہاں پر یہ پبلک واٹر ٹینکس موجود ہیں ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کر کے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پھر جو فشنگ بوٹس ہیں ان کو اٹیک کر کے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی آرمی کو ان واٹر ٹینک سے یا سولر پینل سے کیا خدشہ ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کا یہاں پر رہنا محال ہو جائے، وہ بالکل ان کا سروائیول یہاں پر ناممکن ہو جائے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ غزہ کو مکمل طور پر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، یعنی یہ جو 23 لاکھ لوگ ہیں یہ مہاجر بن جائیں اور مصر میں چلے جائیں۔ تو دراصل یہ ان کا پلان ہے، اسی لیے یہ واٹر ٹینک کو یا سولر پینل کو یا باقی جہاں جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ کوئی جیسے بیکریز کو انہوں نے اٹیکس کیا تاکہ وہاں سے جو بریڈ مل رہی ہے، جو کھانا مل رہا ہے وہ نہ مل سکے۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ سروائیول مشکل بنا رہے ہیں، اور کل سے یہ جو اٹیکس ہیں واٹر ٹینکس پر، سکولز پر اور ہاسپٹل کے سولر پینل پر، یہ بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ اب یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری پرسن ایوریج جو غزہ میں موجود ہے وہ ایک دن میں 2 پیسز آف بریڈ پر گزارا کر رہا ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے وہ ایک بریڈ بھی ان کو نہیں ملی یا پانی بھی نہیں ملا، لیکن جو انہوں نے ایوریج نکالی ہے پر پرسن جو ہے وہ 2 بریڈ اس کو اویلیبل ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ایک ایسا علاقہ جو کہ عرب ممالک سے گھرا ہے، اتنے طاقتور ممالک اور اتنے ان کے وسائل، اتنی ان کی دولت، تو وہ ایک گلاس پانی بھی رفح بارڈر سے غزہ میں نہیں پہنچا سکتے، اور ایک بریڈ بھی ان کی اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ ایک بریڈ بھی اندر لے جا سکیں، ایک امداد کا ایک ٹرک بھی اندر لے جا سکیں۔ تو یہ بہت ہی عربوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی شرمناک ہے، دنیا کے لیے بھی ہے لیکن خاص طور پر عربوں کے لیے بہت زیادہ شرمناک ہے، کیونکہ یہاں پر عرب ہی ہیں جو مارے۔ اب یونائٹڈ نیشن کی اسی رپورٹ میں دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے صورتحال کو بیان کیا ہے کہ انکلیو بیکم سین آف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن، کہ وہاں پر جو سین ہیں وہ موت اور تباہی کے ہیں۔ پھر ایک اور افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ بچوں اور عورتوں سمیت 14 لوگ جو کہ نارتھ کو چھوڑ کر ساؤتھ میں جا رہے تھے اور ان کے حکم پر جا رہے تھے کہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ نارتھ کو چھوڑ کر ساؤتھ میں چلے جاؤ، تو 14 جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو انہوں نے ڈائریکٹلی گولی مار کر جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا، اور ان کی لاشیں اسی طرح سے پڑی تھیں اور ان کو بھی دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے، فیملی سیز وی ہیو نتھنگ شیلٹرنگ ان ہاسپٹل، کہ جو فیملیز ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کا جو جمع پونجی تھی، جو سامان تھا، سب چیزیں لٹ پٹ گئی ہیں، تو اب وہ صرف ہاسپٹلز میں سو رہے ہیں، جو راہداریاں ہیں، جو جگہ ہے، جو ہال ہے، وہاں پر لوگ بس سو رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے کوئی ساز و سامان ان کا بچا ہی نہیں ہے، سب ان کا لٹ پٹ گیا ہے۔ پھر ایک یہ برازیلین باشندہ جو کہ پھنسا ہوا ہے غزہ میں، اور اس کو جو ہے وہ اس کو لیو کرنا تھا، اس کا نام بھی ہے لیکن وہ نہیں لیو کر سکا، اس کی الجزیرہ سے بات ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ یہ انتہائی خوفناک ہے اور یہ اتنا شرمناک ہے کہ 2023 میں بھی کہ لوگ یہاں پر بھوکے مر رہے ہیں، اور 2023 میں بھی یہاں پر کھانے کو روٹی تک اویلیبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپل آر لیونگ ان ٹیرر، نو گیس، نو فیول، نو واٹر اینڈ نو فوڈ۔ پھر آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری لیونگ آبجیکٹ از ٹارگیٹ آف اسرائیل، جو بھی زندہ چیز ہے یعنی جو بھی انسان ہے یہاں پر وہ ان کا ٹارگیٹ ہے، یعنی وہ کوئی جو ان کا جو دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو کو ہم مزاحمتی تحریک کا خاتمہ کرنے چاہ رہے ہیں، وہ ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ہے ہر جو زندہ چیز ہے اس کو ٹارگٹ کرنا اور غزہ کے لوگوں کا یہاں پر جینا محال کر دینا اور ان کا سروائیول یہاں پر مشکل کر دینا، کہ جتنے مارے جائیں اور باقی جو ہیں ان کو یہاں سے وہ لیو کر دیں۔ یہ تو سارے مظالم وہ غزہ پر ڈھا رہے ہیں، اور یہی ان کی بس کامیابی ہے کہ نہتے لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کو جو ہے ان کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں پر مزاحمتی تحریک ہے جس کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر رکھا ہے،
ان کے خلاف یہ ابھی تک مکمل طور پر ناکام ہیں اور انہیں کوئی ملٹری اچیومنٹ وہاں پر نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھیے کہ جو مزاحمتی تحریک ہے انہوں نے ان پر ان کے جو فورسز موجود ہے گراؤنڈ پر ان پر حملہ کیا، اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 25 اور جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ان کے مارے گئے ہیں، اور 150 پروازوں کے ذریعے 200 سے 60 جو زخمی ہیں ان کو غزہ سے نکالا گیا ہے، یعنی 260 سے زائد زخمی ہیں، 25 جو ہیں اسرائیلی فوجی وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کل کی رپورٹ ہے، اور اس سے پہلے وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اب یہ غزہ کی صورتحال ہے، اور بلنکن اپنا دورہ مکمل کر کے اب جارڈن آج روانہ ہے، اور جارڈن میں عرب سمٹ ہونے والا ہے جس میں وہ جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور ان میں بہت ساری فائنل چیزیں طے ہونی ہیں۔ اب یہ جو میٹنگ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف غزہ پر اس حد تک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک بریڈ تک اویلیبل نہیں ہے، پھر جو ہے وہ واٹر ٹینکس پر حملے کیے جا رہے ہیں، جو بھی ان کو سویلین نظر آتا ہے اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح وہاں پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف بلنکن جو ہیں وہ کوئی پریشرائز نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ تو خود ان کی طرف سے گرین سگنل ہے نا، اگر یو ایس چاہے تو کیا وہ جنگ بندی نہیں کروا سکتا؟ وہ جو اتنی ان کو امداد بھیج رہا ہے یا ملٹری ایڈ بھیج رہا ہے، اگر وہ نہ بھیجے تو اسرائیل اس کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے امریکہ کی اس میں ہاں میں ہاں شامل ہے، لیکن دنیا کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پریشر ڈالا، لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہے۔ تو بلنکن جو ہے جو کہ اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ اسرائیل پر پریشر ڈالیں گے جنگ بندی کے لیے، وہ اب وہاں سے اپنا دورہ ختم کر کے جنگ بندی کروائے بغیر اب آج جارڈن روانہ ہے۔ اور آج بہت امپورٹنٹ دن اس لیے ہے، اور عربوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ اگر وہ امریکہ کو پریشرائز نہیں کر سکتے، اگر وہ اس صورتحال میں جنگ بندی نہیں کروا سکتے، اور بچے وہاں پر بلک رہے ہیں، اور ہزاروں بچے جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں جن کی لاشیں تک نہیں نکالی جا سکے، اگر اس صورتحال میں بھی عرب جنگ بندی تک نہیں کروا سکے تو وہ نہ ہی دنیا کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے، اور جو ان کی بچی کچی عزت ہے وہ بھی جائے گی، اور جو عوام کا ریاکشن آنا ہے وہ اس کے بعد اور بھی شدید ہو جائے گا۔ کیا عرب پریشرائز کر پائیں گے امریکہ کو، یا پھر اسی طرح سے جو کہ فیصلہ کن مارکا شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے لوگوں کا یہاں سے نکالنا ہے اور اس پر قبضہ کرنا ہے، تو کیا وہ اسی طرح قبضہ ہونے دیں گے یا پھر کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے؟ پھر تھوڑا سا اگر آپ کو نتن یاہو کے حوالے سے بتا دیں تو نتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو آرمی ہے، جو اس کی وار کیبنٹ ہے، اس میں شدید اختلافات موجود ہے، اور ابھی نیا سروے یہ آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے، جو اس کی پارٹی ہے، اس کی جو مقبولیت ہے وہ بہت حد تک گر چکی ہے، اور اگر ابھی دوبارہ سے الیکشن جیسے پارلیمنٹ میں اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے، اگر دوبارہ سے وہ ہو جائے تو نتن یاہو وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ تو نتن یاہو کی کرسی پر اس وقت تلوار لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت وہ وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اور امریکی میڈیا کا بیانات میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں جس میں انہوں نے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا ہے کہ نتن یاہو مکمل طور پر فیل ہوا ہے اور اس سارے وائلنس کا وہ ذمہ دار ہے۔ اچھا، پھر فرانس کی خبر شامل کر لیں تو آپ کو پتا ہے فرانس ایک بہت بڑا اتحادی ہے، لیکن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے فرانس بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، اور وہاں پر ان کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا کلچرل، اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا اور اس پر فرانس سیخ پا ہو گیا ہے، اور فرانس نے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سخت رد عمل دیا ہے، سخت مذمت کی ہے، اور اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اب دنیا کے لیے جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ جو ان کے اتحادی ہیں یہ زیادہ دیر تک ان کے ساتھ اس جبر اور فسطائیت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو کاملا ہارس ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کی، ان کا آپ ٹویٹ دیکھ لیجئے جس میں وہ واضح طور پر فلسطین کے حق میں سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ ان ملکوں میں تو ایسے ایسے بل پاس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو فلسطین کی حمایت کرے گا یا اسرائیل پر تنقید کرے گا اس کو سزا ہونی چاہیے، تو وہاں کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اتنا بڑا بیان فلسطینیوں کے حق میں دے رہی ہیں۔ There must be no conflation between Hamas and the Palestinians. Palestinian deserves equal measures of safety and security, self-determination and dignity. We have been very clear that the rules of war must be adhered to and that there be humanitarian aid that flows.
کہ انہیں سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے, ان کی ڈگنیٹی ہے, ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی ہونی چاہیے. تو یہاں پر تو ان کا ہر بندہ ہی ٹارگٹ ہے, ہر سویلین ہی ٹارگٹ ہے, لیکن کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, فلسطینیوں کا حق ہے اور انہیں سیفٹی ملنی چاہیے. تو واضح طور پر وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیں جس میں یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ڈسینٹ کیبل جاری کر رہا ہے, جس میں وہ اسرائیل کو واضح طور پر یہ بتائے گا. اب یہ لیکڈ بیسیکلی نیوز ہے, کیونکہ یہ ایک چاہ رہے تھے کہ خفیہ طور پر اسرائیل کو ایک کیبل بھیجی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ڈپلومیٹ سطح پر, سفارتی سطح پر جو ہے ہمارے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا, جو دنیا میں پریشر بڑھ رہا ہے. اور جس طرح سے امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے کہ امریکہ کیسی ریاست کے پیچھے کھڑا ہے جو بچوں کا وہاں پر قتل عام کر رہا ہے. چینجنگ کیلکولس ایز گروئنگ اپوزیشن, کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے وہ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لا رہی ہے, کہ جو اپوزیشن بڑھ رہی ہے امریکہ کے اندر سے, جیسے وائس پریزیڈنٹ کا بیان آیا اور باقی جو وہاں پر سینیٹرز ہیں وہ کلیئرلی کنڈیم کر چکے ہیں, پھر دنیا میں جو پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل پر تنقید کی جا رہی ہے, تو وہ بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کے لیے یہ چیز دیکھیں, ان کے لیے سویلینز میٹر نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی غزہ کے لوگ میٹر نہیں کرتے. ان کے لیے کیا میٹر کرتا ہے کہ جو ان کی عالمی شہرت ہے, جو کسی بھی اسٹیٹ کا اثاثہ ہوتا ہے, وہ اب ان کی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور ان کے اپنے ملکوں میں عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ غزہ اور فلسطین کا حق اور ان کے لوگ ان کے لیے پریشانی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, عرب تو اس میں مکمل ناکام ہوئے ہیں نا, لیکن جیسے ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز ہیں اور باقی دنیا ہے, وہ بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے. اور انہوں نے امریکہ کو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل کو انٹرنیشنل لاء سے اس طرح استثناء حاصل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. تو یہ امریکہ کے لیے بڑی اس وقت مشکل ہے. آخر میں تھوڑی سی اردگان کی خبر شامل کر لیں تو ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے الٹیمیٹم ایک دیا ہے, ایک آخری وارننگ ایک طرح سے کہہ لیں. انہوں نے کہا جی اگر امیڈیٹلی سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر جنگ جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گی, تو جنگ جو ہے وہ پھر پھیلے گی, پورے ریجنل سطح پر جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے کہ یوکرین کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہوں اور فلسطینی اور غزہ کے لوگوں کے لیے الگ ہوں. تو اگر آپ امیڈیٹلی سیز فائر نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو واضح طور پر وہ کیا میسج دے رہے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے. پھر اردگان نے کہا ہے کہ میری جو اس وقت ٹاپ پرائرٹی ہے وہ سیز فائر ہے, وہ جنگ بندی ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر ہم ایک نیا سیکیورٹی میکنزم لے کر آ رہے ہیں جس میں مسلمانوں کا مکمل طور پر دفاع کیا جائے. اب یہ سیکیورٹی میکنزم کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق تو وہ جو ان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جنگ پھر پھیلے گی اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی. تو آخر میں جو ٹرکش ہاسپٹل بند ہو گیا تھا غزہ میں, جو کہ اونلی کینسر ہاسپٹل ہے جس میں اب درجنوں مریض جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں یہ ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اب ترکی نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مریض یہاں پر زیر علاج تھے ان کو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں سے نکالے گا اور ترکی لے کر آئے گا اور وہاں پر ان کا علاج کرے گا. تو یہ ساری خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. عربوں پر اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے, کیا وہ بیانات ہی دیتے رہیں گے یا پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے. ایران اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ایک عملی قدم اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں حزب اللہ ہو, یمن کے حوثی باغی ہوں, یا ایون حماس کیوں نہ ہو, یا پھر باقی پراکسیز کیوں نہ ہو, ان سب کو ایران سپورٹ کرتا ہے, ایران جو ہے وہ امداد فراہم کرتا ہے. لیکن باقی عرب ممالک جو ہیں وہ کیا عملی اقدام اٹھا رہے ہیں, کیا وہ یو ایس کو پریشرائز کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, یہ آپ کے سامنے. اور ان پر اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہر گزرتا گھنٹہ ان پر جو ہے وہ الزامات ان پر بڑھاتا جا رہا ہے اور جو ان کی کریڈیبلٹی ہے دنیا میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت. اللہ.